अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज मेरे लिए और मेरे प्रोग्राम सहाफ़ी के लिए एज़ाज़ की बात है। पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। यूँ तो वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, मगर मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि 1966 में रोज़नामा हुर्रियत से उन्होंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया। फिर 1990 में रोज़नामा पाकिस्तान की इदारत संभाली। फिर रोज़नामा जंग में भी रहे। हफ्ता रोज़ा ज़िंदगी शुरू किया। माहनामा कौमी डाइजेस्ट के बानी हैं 1978 से, और जलसा आम के उन्वान से मुस्तकिल कालम भी लिखते हैं। रोज़नामा पाकिस्तान के एडिटर इन चीफ़ और दुनिया टीवी के प्रोग्राम नुक्ता नज़र के सीनियर तजज़ियाकार भी हैं। 23 मार्च 2023 को हिलाल इम्तियाज़ से भी मुजीबुर रहमान शामी साहब को नवाजा गया। बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, आजकल तो बड़ी बड़ी ख़बरें आ रही हैं। अब सबसे ताज़ा तरीन ख़बर तो ये साइफ़र के हवाले से ही है, मगर हम उसकी तरफ आने से पहले कुछ बुनियादी सवाल हैं जो एक तरतीब से मैंने तैयार किए। मैं चाहूँगा कि उन सवालात के जवाब आपसे लिए जाएँ। पहले तो सर ये बताएं कि इलेक्शन कब होते नज़र आ रहे हैं? ये वो सवाल है जो हर कोई पूछता है। देखें, अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो इलेक्शन नवंबर में होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कौमी असम्बली जो है वो मुकर्रर मुद्दत से चंद रोज़ पहले तहलील कर दी जाएगी और उसके बाद 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना होंगे, निगरान हुकूमत कायम होगी और ये उसकी ज़िम्मेदारी होगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख का ऐलान करेगा। तो अब तक की जो इत्तलाआत हैं वो तो यही हैं कि इंतखाबात जो हैं इंशाअल्लाह नवंबर के महीने में या नवंबर तक हो जाने चाहिए। ये जो बातें हो रही हैं शामी साहब नई और पुरानी मरदमशुमारी की, तो आपको लगता है कि ये मामला भी सामने आ सकता है? क्योंकि ऐसी सूरत में कि अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हो जाता है 12 अगस्त से पहले या ये असम्बली टूटने से पहले, तो फिर उसमें अगर जो नई मरदमशुमारी हुई है डिजिटल हाल ही में, उसको नोटिफाई अगर किया जाता है तो उसके लिए हल्का बंदियों के लिए 4 माह का टाइम चाहिए, फिर 2 माह का मज़ीद इलेक्शन शेड्यूल के लिए। तो ऐसा कोई इम्कान नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अगर नई मरदमशुमारी जो है उसको नोटिफाई किया जाता है तो फिर नई हल्का बंदियों की बात नहीं है। नशिस्तों की तरतीब जो है उसमें भी रद्दोबदल करना पड़ेगा और वो दस्तूर में तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। इस वक्त जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं उनकी तादाद दस्तूर के मुताबिक तय की गई है और इस वक्त कौमी असम्बली मुकम्मल नहीं है। 2/3 अक्सरियत से कोई फैसला हो नहीं सकता और जब वो तहलील हो जाएगी तो उस वक्त तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं होगा। इसलिए अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक मामला चलाने की कोशिश की गई तो वो मामला उलझ जाएगा, सुलझाया नहीं जा सकेगा। इसलिए जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हुकूमत नई मरदमशुमारी के नताइज जो हैं वो नोटिफाई नहीं करेगी और एक आसान रास्ता यही होगा कि पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन हो जाएं ताकि उसके बाद फिर ये मामलात तय किए जाते रहें, बजाय इसके कि आप मरदमशुमारी के मामले में उलझ के इंतखाबात को भी उलझा दें, मुल्की सियासत को भी उलझा दें। तो इससे तो बहुत कुछ उलझ जाएगा और मेरा ख्याल ये उलझाव जो है किसी को भी वारा नहीं खाएगा या किसी के काम नहीं आएगा। तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत वो एक पेज पे है कि इलेक्शन जब भी होंगे वो पुरानी मरदमशुमारी पे ही होंगे और नवंबर में मैक्सिमम होने चाहिए? इसके बगैर कोई चारा नहीं है। नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात उस वक्त होंगे जब आइन में तरमीम होगी और नशिस्तों की तरतीबें न होगी। तो अगर ऐसा मुमकिन नहीं होता, जो मुमकिन नहीं है, तो फिर तो मामला जो है संभाला नहीं जा सकेगा। तो यही रास्ता जो है सलामती का रास्ता भी है और यही रास्ता इस वक्त मौजूद है जिस पर आगे बढ़ा जा सकता है और जिस पर चला जा सकता है। अच्छा, कुछ लोगों के ख्याल में शायद नई मरदमशुमारी का मतलब ये नहीं कि नशिस्तों की तादाद में इजाफा किया जाए, वो ये भी होता है कि जो मुख्तलिफ हलकों में आबादी का तनासब है
اس کو منصفانہ کیا جائے. تو شاید یہ کچھ لوگ کی رائے ہے, بٹ اینی وے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید بظاہر اب سب ایک پیج پہ ہی ہیں, نومبر میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر صوبے جو ہے نا, صوبوں کی آبادی جو ہے وہ اس میں اختلاف ہوتا ہے, وہ تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے بلوچستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, پنجاب کی آبادی گھٹتی نظر آ رہی ہے, تو یہ جو نشستیں جو ہیں پھر ان کو دوبارہ ترتیب کرنی پڑے گی نا ان کی. ٹھیک. اچھا, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو کیا چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ ہوں گے؟ دیکھیے, یہ سوال جو ہے اس کا ابھی کوئی واضح جواب نہیں مل رہا. جو اشارے مل رہے ہیں, جو حکومتی حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں شاید وہ اپنی پارٹی کو لیڈ نہ کر سکیں انتخابی مہم میں, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا ان کے خلاف کوئی اور کارروائی ہو جائے یا وہ آزاد نہ رہیں. مگر یہ ابھی تک جو ہو رہا ہے اس سے کوئی صورتحال واضح نہیں ہو رہی. یعنی یہ خواہشات تو ظاہر کی جا رہی ہیں, قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن کوئی واضح سمت کا تعین نہیں ہوا. حالات اس طرف بڑھتے نظر نہیں آ رہے, اور حالات رک رک کر چل رہے ہیں اور چل چل کر رک رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اب ہو رہا ہے یہ وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہو رہا تھا؟ یہ تو پھر آپ کو بھی معلوم ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور یہاں تو ہم بار بار اپنے دہراتے چلے جاتے ہیں اپنی غلطیوں کو, اپنی تاریخ کو, کوئی سبق نہیں سیکھتے. تو جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ 2018 میں ہوا شاید اب وہی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ ہو جائے. اگر سیاستدان کوئی سبق سیکھ لیتے, مل کر بیٹھ جاتے, اپنے معاملات آپ طے کر لیتے, کسی دوسرے کو دخل دینے کی ہمت نہ ہوتی, تو پھر معاملہ مختلف ہوتا. اب تو پھر ظاہر ہے کہ دھینگا مشتی ہے اور اپنا اپنا مفاد ہے, اپنی اپنی منزل ہے, اپنا اپنا ہدف ہے, اس کے مطابق کام ہوگا اور ایک دوسرے کو زچ کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی. تو آپ کے خیال میں جو کچھ پہلے اگر ہو رہا ہے اب بھی ہو رہا ہے تو ہم نے غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا, اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو کچھ کرتے رہے ہیں ان کی پالیسیوں کا تسلسل ابھی بھی باقی ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا. ان کی پالیسیوں کے جو نتائج ہیں ان کو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں, یعنی کہ ان کو سمیٹنا آسان نہیں ہے. اور بدقسمتی سے جو پی ٹی آئی چیئرمین نے اس طرف توجہ نہیں کی. اگر وہ انیشیٹو لیتے, اگر تھوڑا حوصلہ دکھاتے تو ان معاملات کو سمیٹ لیتے. انہوں نے اسے مزید الجھایا اور آگے بڑھایا, اور جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کو بھی نشانے پر رکھ لیا, ان پر الزام لگائے, اور پھر ایک جذباتی فضا ایسی پیدا ہوئی کہ 9 مئی کے جو اقدامات ہیں وہ آپ نے بھی دیکھے, میں نے بھی دیکھے, پوری دنیا نے دیکھے. اور پاکستان کی تاریخ میں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ فوجی تنصیبات پر لوگ حملہ آور ہو رہے ہیں. تو اس سے تو پھر منظر بالکل بدل گیا, اور منظر جو بدلا ہوا ہے اب آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی اپنے انیشیٹو پر کاروائیاں کر رہی ہے. میرا خیال وہ تو اپنے آپ کو اپنا دفاع کر رہی ہے, اپنے آپ کو یعنی سمیٹنے کے چکر میں ہے. تو اس کے بارے میں یہ کہنا تو بہت مشکل ہوگا کہ اس نے کوئی جارحانہ اقدام کیا ہے. ہاں, جارحانہ اقدامات جو ہے ان کا جواب دیا جا رہا ہے, اور اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. مگر شامی صاحب, یہ ایسی نوبت کیوں آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دفاع خود کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ جو ہے اگست 2014 کا وہ دھرنا تھا جس میں پارلیمنٹ پہ بھی حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ بھی حملہ ہوا, اور آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حملے نہ ہوتے تو یہ 9 مئی کے واقعات کی نوبت بھی نہ آتی؟ یہ بات تو درست ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. لیکن حادثے پر جو حادثہ ہوتا ہے تو پھر
दाना लोग उसको संभालने की कोशिश भी करते हैं ना। अगर जो कुछ 2014 में हो गया, 2018 में हुआ, उसके बाद उसको जरूरी तो नहीं था कि उसको मजीद आगे बढ़ाया जाता या फैलाया जाता, बल्कि उस पर मजीद तेल डाला जाता। तो 2018 के वाकयात से सबक भी ले सकते थे हम, और इंतखाबात जो हैं उनमें जा भी सकते थे। बड़े ऐसे मौके आए, अभी तो परवेज खटक साहब ने भी ये बात कही ना, 3-4 मौके ऐसे आए जब इंतखाबात हो सकते थे और पीटीआई के चेयरमैन अगर मुत्तफिक हो जाते तो उनके मुखालिफिन इस पर तैयार थे कि इंतखाबात करा दिए जाएं। लेकिन वो मौके जो हैं उनको अवेल नहीं किया गया, उनको ज़ाया किया गया। उसकी बजाय एक दूसरा महाज खोल लिया गया, और वो महाज के फिर उस महाज खुलने के अपने नतीजे हैं। जब महाज खुल जाता है तो फिर तो आप किसी का हाथ पकड़ नहीं सकते और ये नहीं कह सकते कि आप ये इकदाम नहीं करेंगे और आप वो इकदाम नहीं करेंगे और आप इस वार का जवाब नहीं देंगे और आप उस वार का जवाब नहीं देंगे या जवाबी वार नहीं करेंगे। तो फिर जंग में और मोहब्बत में तो बहुत सी चीजें जायज हो जाती हैं। मगर ये जंग और ये मोहब्बत और ये महाज जो खुला है, ये 2023 में तो नहीं खुला 9 मई को, ये तो 2014 में खुला था। दुरुस्त है, खुला था, लेकिन लाजिम नहीं था कि ये 2023 तक पहुंचता। इसको रोका भी जा सकता था, इसका रुख बदला भी जा सकता था, उससे सबक भी हासिल किया जा सकता था, और एक मुस्तकबिल जो है उसकी बेहतर सूरतगरी भी हो सकती थी। बहरहाल सबक हासिल करने से क्या मुराद है, ये मेरा अगला सवाल होगा, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार मुजीबर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, वक्फे से पहले आपने कहा कि सबक भी सीखा जा सकता था, तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को क्या सबक सीखना चाहिए था या सीखना चाहिए? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो यह ऐलान हुआ कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, और आपने यकीन कर लिया? अपने आप को उन्होंने किनारा नहीं, यकीन किया जा सकता था अगर इस ऐलान के मुताबिक पर इकदाम किए जाते। अगर अहले सियासत जो हैं वो यकजा हो जाते, मुनसफाना इंतखाबात पर इत्तफाक कर लेते और इंतखाबी इंतजामात पर एक दूसरे के साथ मुआमला कर लेते, तो ये मुमकिन था। जब एस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि बहुत हो चुका, हमारी तौबा, तो उस तौबा को फिर कबूल करके अब आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहां तो ये हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा शिद्दत से निशाना बना लिया गया और उसे इस बात की सजा देने की कोशिश की गई कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो इसका मतलब है आप हमारे दुश्मन हैं और आपको हमारा साथ देना चाहिए, हमारे इख्तिदार की हिफाजत करनी चाहिए या उसे वापस लेके देना चाहिए। तो जब ये तवक्कुआत कायम कर लेंगे और फिर ये कहेंगे कि सिर्फ बात भी इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है, सियासतदानों से बात नहीं हो सकती, सियासी हरीफों को तस्लीम नहीं किया जा सकता, तो फिर आप क्या कहेंगे? किसको मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे और किसका गिरबान पकड़ेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि इसमें मुर्दे इल्जाम और गिरबान जो है वो तो हमारे इदारों का ही फिर बनता है ना, कि जिन्होंने ऐसे शख्स को इक़्तिदार में लाया कि जो सिर्फ इस बात को समझता था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ना तो इक़्तिदार में लाया जा सकता है ना इक़्तिदार से निकाला जा सकता है। तो आपके ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को सबक सीखने से मुराद ये नहीं हो सकता था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो है वो सरेआम अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए थी? देखिए, ये तो एक विशफुल थिंकिंग है ना। अगर कोई शख्स अपने रवैये पर नजरसानी करता है, अपने रास्ते को तब्दील करता है, तो आप, मेरा ख्याल है कि उस पर इत्तफाक कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह का ऐलान करना, फिर कान पकड़ना, तौबा करना, ये तवक्को कहाँ कायम कर सकते हैं हम? और इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में कैसे मुमकिन होंगे? यहाँ तो हमारे जो कुछ हो चुका हमारे मुल्क में, किसी ने उस पर कान पकड़े हैं, किसी ने उस पर तौबा की है, और जो सवाल यह आप किस अदारे को कहेंगे सवाल वो बरी जिम्मा है।
سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے نہیں پکڑا وہ الگ بات ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کان پکڑنے چاہیے، توبہ کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوتا تو ہم تو اپنی غلطیاں دہراتے رہیں گے۔ اگر آپ رویہ تبدیل کر لیں اور اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے دیں کہ آپ نے اپنا راستہ بدل لیا ہے، آپ کی نیت بھی بدل گئی ہے، تو پھر تو تبدیلی کا احساس بھی ہو سکتا ہے اور صورتحال کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں، ان کے وہ اس بات پہ بضد رہے ہیں کہ وہ سیاست سے متعلق نہیں ہوں گے اور سیاست دانوں سے ملاقاتیں نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو بار بار یہ کوشش جو ہے اس کو ناکام بنایا ہے۔ ان کی تو بار بار یہ خواہش رہی ہے کہ سیاستدان خود بیٹھ کر اپنے معاملات طے کریں، اور انہوں نے جو رابطہ رکھا ہے وہ حکومت سے رابطہ رکھا ہے، سیاستدانوں سے رابطہ نہیں رکھا، اور نہ ہی وہ فریق بننے کی کسی کوشش میں مبتلا نظر آئے ہیں۔ تو اس رویے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی، اور حوصلہ افزائی اسی طرح ممکن تھی کہ سیاستدان اکٹھے ہو جاتے، بجائے اس کے کہ ان کو ہی نشانہ بنایا جاتا، ان کو حریف قرار دے لیا جاتا، تو پھر تو الجھنیں تو بڑھ جائیں ہیں نا، اور خود بڑھائی گئی ہیں نا۔ شامی صاحب، سیاستدان تو پوری دنیا میں کہیں بھی اکٹھے نہیں ہوتے، معاملات تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کیپٹل ہل جیسی عمارت پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے صدر ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے۔ تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا کہ اب ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بڑا احسان ہے، بہت مہربانی ہے؟ آرمی چیف بھی کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں سیاستدانوں سے نہیں ملتے، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کے خیال میں کیا جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا اور جو جنرل فیض نے کیا، کیا وہ ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے مطابق کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ محض رویے بدل جانے سے یا نئے آرمی چیف کی نئی پالیسی کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ بھول جانا چاہیے اس قوم کو؟ دیکھیے، ہر ملک کا اپنی تاریخ ہے، اپنا پس منظر ہے۔ امریکہ میں اداروں کی نوعیت اور طرح کی ہے، پاکستان میں اور طرح کی ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم یہ ایک دم تو امریکہ نہیں بن سکتے نا، اور ایک دم یہ توقع نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں نا سر، قانون کوشش کر سکتے ہیں۔ ہم تو دیکھیے جنرل پرویز مشرف کا احتساب نہیں کر سکے، ان کے خلاف جو فیصلہ آیا اس کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو جس شخص نے دستور کو سبوتاژ کر دیا 2 دفعہ، اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے۔ تو جو چیف آف آرمی سٹاف وزیر اعظم کے تابع اور وزیر اعظم کی ہدایات پر عمل کرتا رہا اور اس کے ساتھ مل کر اپنی سیاست کرتا رہا، اس میں آپ اس کو کیسے گرفتار کریں گے اور کیسے اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ وہ تو ایک سارا معاملہ جو تھا وزیر اعظم کی مرضی سے ہو رہا تھا نا، ان کی خواہشات کے مطابق ہو رہا تھا، اس کے خلاف تو نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن بعد میں جو الزامات ایک وزیر اعظم نے ہی لگائے، تو اس کے باوجود آج سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض بے قصور ہیں۔ دیکھیے، میں بے قصور کی بات نہیں کر رہا۔ اگر وزیر اعظم کے پاس اقتدار تھا تو وہ اقدام کر سکتے تھے، انہیں اقدام کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت تو وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، ان سے ناراض ہوتے تھے کہ ان کے سیاسی مقاصد جو ہیں ان کے مطابق کام کیوں نہیں کر رہے۔ انہوں نے تو اپوزیشن جو ہے ان کو ان کے سپرد کر دیا تھا۔ تو یہ جو ساری ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا۔ تو وزیر اعظم سے الگ ہو کر تو کوئی کام نہیں کیا جا رہا تھا، وزیر اعظم کی شہ پر، بلکہ ان کی ہدایت پر، بلکہ ان کی خواہش پر، بلکہ ان کے مستقبل کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اچھا شامی صاحب، واپس ہم سیاستدانوں کی طرف ہی آتے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، کون ہونا چاہیے، اور کس کا یہ حق ہے اس کی تعیناتی کا؟ دیکھیے، جس پر اپوزیشن اور حکومت متفق ہو جائیں، اب اپوزیشن تو اس وقت دیکھیے اسمبلیوں میں موجود نہیں ہے، پی ٹی آئی تو استعفے دے کے گھر جا چکی، تو اب تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ بھی آپ دیکھیے جس طرح کے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہے، قانونی طور پر تو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اتفاق رائے سے ہی وزیر اعظم بنے گا، اور جس کو پھر راولپنڈی کی تائید بھی حاصل ہوگی، تو سب مل جل کر کسی نام پر اتفاق کریں گے
اور اسے توانائی فراہم کریں گے تبھی تو وہ کچھ کھڑا ہو سکے گا, کچھ کرنے کے قابل ہو سکے گا. اب کس پر اتفاق ہو جائے, کس پر اتفاق نہ ہو, اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. ابھی یہ باتیں ہم سن رہے ہیں, کبھی کوئی سیاستدان تلاش کیا جا رہا ہے, لیکن میں نے تو نظر دوڑائی ہے, مجھے تو کوئی ایسا سیاستدان نظر نہیں آیا جو انتخابات میں حصہ نہ لے, جس کے اعزاء اقربا انتخابات میں حصہ نہ لیں اور وہ نگران وزیر اعظم بننے پر تیار ہو جائے اور پھر اور خم ٹھونک کر کھڑا بھی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. تو بات جس کو لوگ یہ چاہیں گے, ذمہ دار لوگ یا سٹیک ہولڈرز, اس کو وزیر اعظم بنا لیں گے. اور یہ تجربہ جو ہم نے کیا ہے نگران وزیر اعظم کا, وہ زیادہ کامیاب بھی نہیں ہوا. یہ دستور میں ترمیم کر کے ہم نے یہ کام تو کر دیا, لیکن اس کے بھی دیکھیے نا, شکوک و شبہات تو تب بھی موجود رہتے ہیں, الزامات تب بھی لگائے جاتے رہتے ہیں. اور جب بنگلہ دیش میں بھی یہ تجربہ ہوا تھا, بلکہ وہاں سے شروع ہوا تھا, بنگلہ دیش نے تو اس کو ختم کر دیا. تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر بہت توانا کر دیا جائے تو یہ تجربہ یہاں بھی اس پہ نظر ثانی کر لی جائے. لیکن یہ تو بعد کی باتیں ہیں. اس وقت تو وہی ہے کہ نگران وزیر اعظم نے ذمہ داری سنبھالنی ہے, اور وہی شخص وزیر اعظم بنے گا جس پر متفق ہوں گے ہمارے سارے بڑے, وہ سیاست میں ہیں یا سیاست میں نہیں ہیں. آپ نے کہا راولپنڈی کی تائید بھی ہونی چاہیے نگران وزیر اعظم کے لیے, تو کیا الیکشن کے بعد وزیر اعظم کے لیے بھی راولپنڈی کی تائید ضروری ہے؟ دیکھیے, الیکشن کے تو پھر نتائج آئیں گے تو ان کا معاملہ ہو جائے گا نا فیصلہ کن, کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی, کس کے پاس کتنے ووٹ ہوں گے, کون کولیشن بنانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی. تو پھر تو میرا خیال ہے کہ راولپنڈی جو ہے اس کو اپنے آپ کو محدود کر لینا چاہیے اور توقع رکھنی چاہیے کہ وہاں سے دخل اندازی نہیں ہوگی. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم سیاست سے توبہ کر چکے ہیں, اس کو ہم عملی طور پر بھی اس کا نمونہ دیکھیں گے. لیکن نگران کے لیے راولپنڈی کی تائید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ نگران اس وقت جو ہماری صورتحال ہے اس میں تو یہی لگتا ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز ان کو متفق ہونا پڑے گا. اب ہمیں یہ بات پسند ہو یا ناپسند ہو, واقعہ یہی ہے. نہیں, کیا مطلب انٹرسٹ کیا ہے؟ مطلب یہ تو بیسیکلی ایک ٹیمپرری فیز ہے, تو اس فیز میں نگران وزیر اعظم جو ہے کیوں ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر. انٹرسٹ تو یہی ہے, بظاہر تو یہی ہوگا نا, لیکن مشاورت تو ہوگی. انٹرسٹ تو یہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ چلتی رہے اور معاملات دگرگوں نہ ہوں اور ایک ان کو آگے بڑھایا جا سکے, انتخابات تک پہنچایا جا سکے. انٹرسٹ تو سب کا یہی ہوگا. بہرحال انٹرسٹ تو یہی ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں نواز شریف کے واپسی کے حوالے سے. ہمارے مہمان ہیں مجیب الرحمان شامی. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں پاکستان کے سینئر ترین صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامی صاحب, نواز شریف صاحب آپ کے خیال میں کب تک انہیں واپس آنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ انہیں ستمبر کے وسط تک واپس آ جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے یعنی وہ اسی تاریخوں میں واپس آ جائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ستمبر کے وسط میں کیا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت کے جو ایوان ہیں وہاں تبدیلی ہو جائے گی اور وہاں جو منظر بدلے گا تو اس سے ان کو ذرا سکون کا سانس لینے میں آسانی ہوگی. شامی صاحب, ایک شخص جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہے, اس کو کسی کے جانے یا آنے سے کیا فرق پڑتا ہے, اور اس نے دوبارہ بھی وزیر اعظم بننا ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب نگران حکومت آئے گی, الیکشنز کا اعلان ہو جائے گا, تو اس کے فوراً بعد ان کو واپس آ جانا چاہیے؟ نہیں, خواہش تو میری بھی یہی ہے, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ اس وقت آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو بہرحال واپس آنا ہوگا, الیکشن سے پہلے واپس آئیں گے اور اس میں کردار بھی ادا کریں گے, تبھی تو ان کی سیاست آگے بڑھ سکے گی. تو آپ سمجھیں کہ نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں 4تھی بار؟ دیکھیے, اگر وہ یہ فیصلہ کریں کہ انہیں وزیر اعظم بننا ہے تو ظاہر مسلم لیگ نون میں تو کوئی ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا نا. تو وہ تو مسلم لیگ نون کا تو کنسنسس ان پر ہے. اب مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیا ہوگی انتخابات میں,
اور کتنی نشستیں اس کے پاس ہوں گی اور کتنا فیصلہ کن اس کا کردار ہوگا، اس کے اوپر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کا انحصار ہوگا۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک لیڈنگ حیثیت میں ہوگی، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکیں گے۔ تو کیا یہ جو 2023 کے انتخابات ہوں گے یہ 2018 والے ہوں گے؟ نہیں، 2018 والے تو نہیں ہوں گے، 2023 والے ہوں گے۔ لیکن اب جو حالات آگے بڑھیں گے اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ اگر یہ ہو سکتا ہے جس طرح نواز شریف صاحب کو میدان سے باہر رکھا گیا، اس طرح کہ ان کے حریف اول جو ہیں وہ میدان سے باہر رہتے ہیں، تو پھر تو اور صورت ہوگی۔ اگر وہ میدان میں رہتے ہیں تو اور صورت ہوگی، اگر ان کی پارٹی میدان میں ہوتی ہے تو پھر اور صورت ہوگی۔ تو ابھی تو بہت کچھ کھلے گا اور بہت کچھ ہمیں اس پر انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اگر نواز شریف کے حریف جو ہیں ان کو میدان سے باہر کر دیا جاتا ہے تو وہ صورت کیا خوبصورت ہوگی یا بدصورت ہوگی؟ دیکھیے، ہم اسے نہ خوبصورت کہہ سکتے ہیں نہ بدصورت کہہ سکتے ہیں، یہ فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم تو اس خواہش کا اظہار کر بطور سکتے ہیں تجزیہ کار کہ آپ سارے کیا لوگ سمجھتے جو ہیں؟ ہیں، دیکھیے اچھی بات تو یہ ہے کہ تمام سیاسی رہنما جو ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیں اور غیر جانبدارانہ منصفانہ انتخابات کرائے جائیں، تمام لوگ نتائج تسلیم کریں اور ہم ایک استحکام دے کے ملک کو آگے بڑھ سکیں۔ آرزو تو ہماری یہی ہے اور آپ کی بھی یہی ہوگی۔ 2018 سے پہلے بھی بہت سیاسی انجینئرنگ ہوئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو استحکام پاکستان پارٹی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز سامنے آئی ہیں یہ کسی سیاسی انجینئرنگ کا حصہ ہے؟ اصل میں ہر دور میں کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ اس وقت ان دونوں پارٹیوں میں ہیں وہ تو خان صاحب کے ساتھ اس لیے تھوڑی ملے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرائیں گے اور اس کے خلاف محاذ بنائیں گے۔ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے اور انہوں نے خان صاحب کو نہیں چھوڑا، خان صاحب نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا مستقبل کیا ہے ویسے؟ دیکھیے کتنی نشستیں وہ لے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ان میں بھی صلاحیت ہے انتخابی نتائج کو متاثر کرنے کی۔ کس حد تک کر سکیں گے اب یہ تو الیکشن کا نتیجہ بتائے گا۔ اس میں obviously الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ مطیع اللہ جان صاحب، مجھ سے زیادہ نظر آپ کی گہری ہے، آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، چیزوں کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتے ہیں، تو مجھ سے زیادہ آپ کی رائے اس میں اہمیت رکھتی ہے اور میں اس کو سننے کا منتظر رہوں گا۔ تو صاحب مجھے اپنے پروگرام میں بلائیے۔ مگر سر کیا توقعات ہیں؟ آپ نے یہ بھی کہا کہ ستمبر کے وسط میں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، تو نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کیا توقعات ہیں آپ کی؟ وہ ایسا کیا کریں کہ جس سے جو پچھلے 6-7 سال کے مسائل پیدا ہوئے ہیں خاص طور پہ عدالتی محاذ کے اوپر وہ مسائل کم ہوں؟ دیکھیے ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسے فیصلے نہیں دیے ہوئے کہ جس سے کوئی سیاستدان جو ہے اس کا مستقبل متاثر ہوا ہو، وہ تاعمر نااہل ہو چکا ہو۔ انہوں نے کوئی پاناما کا مقدمہ سن کر اقامہ پر کسی کو سزا نہیں دی ہوئی، تو وہ بڑے ایک میرا خیال ہے کہ صاف ہاتھوں کے ساتھ اپنی اننگ کا آغاز کریں گے اور توقع رکھی جائے گی کہ وہ اسی طریقے سے ملک کو آگے بڑھائیں اور سیاست جو ہے وہ عدالت سے رخصت ہوتی چلی جائے۔ کم از کم عدالت سے تو سیاست رخصت ہو جانی چاہیے۔ بٹ اینی وے سر، کہاں دعا تو ہماری یہی ہے، ہم دعا یہی کر بھی یہی دعا کر سکتے ہیں ایکچولی۔ لیکن یہ بتائیں کہ سر یہ عمران خان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں گرفتار ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے؟ اور اگر نہ ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں جی، خان صاحب کے جو حریف ہیں ان کی تو کوشش ہے، وہ تو ان پہ مقدمے قائم کرتے چلے جا رہے ہیں، 200 کے لگ بھگ مقدمے قائم
ہو چکے ہیں، تو کون کوئی روک رہا مقدمہ ہے؟ آگے بڑھ نہیں پاتا. کون روک رہا ہے عمران خان کی گرفتاری سے؟ کوئی سسٹم میں بریک تو ہے نا. پھر ان کے وکلا بھی بہت تیز رفتار ہیں، اور ان کے سسٹم کے اندر ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے نا. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے بریکیں لگتی چلی جا رہی ہیں اور وہ طول دیتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے ہاں تو بار بار ایسا ہوا ہے نا. کئی ملزم لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مقدمات کو طول دیتے چلے جاتے ہیں، اور کئی وکیل ایسے ہوتے ہیں جن کی ایکسپرٹیز یہی ہوتی ہے کہ معاملے کو پھیلانا کیسے ہے، الجھانا کیسے ہے. تو ابھی تک تو وہ کامیاب ہیں کہ کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو سرے چڑھ رہا ہو، کوئی کارروائی ایسی نہیں ہے جو کسی فیصلہ کن نتیجے تک پہنچی ہو. تو آپ دیکھیے یہ آنکھ مچولی کا کھیل ہے جو جاری رہے گا. شامی صاحب، بطور ایک سینئر جرنلسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں آج میڈیا آزاد ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، میں ایک بڑی حد تک تو میڈیا آزاد ہے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کرنے کے عادی ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. اپنی بات کہنے کا ڈھنگ جو ہے وہ تھوڑا بدلا جا سکتا ہے، اور آدمی کو اپنی بات کہنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. مگر مشکلات بھی ہیں، دباؤ بھی ہے. اور اگر یعنی اس وقت ٹارگٹ نہ کیا جاتا فوجی قیادت کو اور فوجی تنصیبات پر حملے نہ ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت صورتحال بہتر ہوتی. یہ جو غلطی کی گئی ہے، بلکہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا گیا ہے، اس نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کی ہیں. چلیں، جو بھی گناہ ہوا ہے اب ہم خدا سے ہی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی معاف کر سکتا ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام صحافی کو یہ اعزاز بخشا. فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.